सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेलों के अंदर डालेंगे। आप लोगों की सियासत खत्म होगी, आप लोग जेलों के अंदर डाले जाओगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ है। इसको सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेलों के अंदर डालेंगे। आप लोगों की सियासत खत्म होगी, आप लोग जेलों के अंदर डाले जाओगे, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ है। इसको इस ऐवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है, उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। क्या आप इस करारदाद से इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? स्पीकर साहब, बिल्कुल 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 बेफिक्र रहें। नाज़रीन, मुराद सईद का दोबारा से सेंटर मुंतखब होना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। जी हाँ, मुराद सईद ने नाज़रीन इकराम आते ही जो है असम्बली में धूम मचा दी और धमाकेदार तकरीर से मुखालिफिन को नीचे झुका दिया। मुराद सईद ने मजीद कहा, नाज़रीन इकराम के मैं इनको डी चौक पे लटकाऊंगा। आप मजीद सुने उन्होंने क्या कहा। इतना अरसा आप हुकूमतें करने के बावजूद क्या हमारे सड़कों पे हमारा जो मजदूर है इस सर्दी में ठंडे फर्श पे बैठ के बगैर कंबल के क्या वो सड़कों पे नहीं सोता? उसका किसी ने सोचा था? वजीर आजम उनको लेके और शेल्टर होम बना के दिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, आज बात हो रही है कि पाकिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। तो मैं सवाल करता हूं कि आपने 95 अरब डॉलर आपने कर्जे ले लिए, तो क्या पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदली? क्या उन जो सड़कों पे पड़े लाशें हमें नजर आती है, उनको आपने छत मुहैया की? क्या जो पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर है, क्या आप उनको स्कूलों में लेके आए? जो पाकिस्तान के करोड़ों लाखों नौजवान बेरोजगार है, क्या आपने उनको नौकरी दी? ये चीजें आपने नहीं की। लेकिन स्पीकर वज़ीर आज़म के हवाले से हमेशा से तकरीर करते हैं। सादा सा सवाल था कि ये जायदादें आपने कैसे बनाई? उसके ऊपर क्या होते पहले इनकार कि पता नहीं मेरे और मेरे बहन भाई की प्रॉपर्टी कहां से निकाल के आते हैं, मैं तो अपने बाप के साथ रहती हूं। यहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद बेटा कहते हैं बाप जवाब देगा, बाप कहता है बेटा जवाब देगा, बेटा कहते कि वो दादा ने जवाब देना था। जनाब स्पीकर, और दादा साहब फोत हो गए। जनाब स्पीकर, एक आसान जवाब था इसका। जवाब क्या कि अगर आपने हलाल की कमाई की है, और हमें भी बता दे कि आप रसीदें दे रहे कि ये मेरी तनख्वाह थी या मेरा कारोबार था, इतना मैंने इसके ऊपर टैक्स दिया, पाकिस्तान से पैसा इस तरह चला गया, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन आज तक जवाब आया नहीं आया। जनाब स्पीकर, अब मैं जरा आता हूं, इन्होंने सवाल किया कि हमारे दौर के प्रोजेक्ट। जनाब स्पीकर, एक हाउसिंग सोसाइटी ये लोगों से पैसे ले लेते हैं। क्या अवाम ने पैसा दिया? जवाब है कि हां दिया। क्या इन्होंने वहां पे बगैर टेंडर के, बगैर बिडिंग के एक बंदे को बुलाया? मैं हुकूमती प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। एक बंदे को बुलाया, उसको पूरी पेमेंट कर दी और आज भी किसी को एक घर नहीं मिला। पूरी पेमेंट हो चुकी है। जनाब स्पीकर, ये केसेस की बात करते हैं। दूसरा केस, एक इनकी सड़कों का प्रोजेक्ट शुरू होता है और हमारे यहां पे चंद साथी बैठे हुए हैं जो कि वहां पे उस वक्त जब ये स्कीम दिए जा रही थी तो उसमें थे कि एक किसी को बुलाया जाता है, कहते कि आप PC1 बना दो, आप फिजिबिलिटी कर दो, PC1 भी वो बना दे, फिजिबिलिटी भी वो बना दे, कंट्रैक्ट पे उसको दे दे और 120 अरब का पाकिस्तानी कौम को टेका लगाए। जनाब स्पीकर, तीसरा प्रोजेक्ट कि 2000 मिलियन से प्रोजेक्ट शुरू होता है और जो कंट्रैक्टर को पेमेंट होती है 5700 मिलियन पेमेंट होती है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 3700 मिलियन। दूसरा प्रोजेक्ट इसी तरह उसको 2000 मिलियन से शुरू होता है, 4700 मिलियन के ऊपर चला जाता है। जनाब स्पीकर, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। इनका कोई भी प्रोजेक्ट उठा ले, ये सारे ये कहानी नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चलूं कि पहले एक प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से 46 करोड़ की मैंने रिकवरी भी कर ली है। जनाब स्पीकर, हमारे पास जिम्मेदारी है
ہمارے پاس ذمہ داری ہے، جب ہم یہاں پہ حلف لیتے ہیں تو پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اگر انہوں نے جو آفر دیے شاید خاقان عباسی نے کہ آپ کے پاس فائلیں ہیں، آپ کو پروجیکٹ کا پتہ ہے، آپ اس کو کھولتے کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ کے تمام پروجیکٹ کھولے بھی، اسپیشل آڈٹ بھی ہوا، اور آپ نے جو ٹیکے لگائے پاکستانی قوم کو وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ این آر او کس نے مانگا؟ جناب اسپیکر، میں فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ بار بار مجھ سے ان کے ساتھ رہنماؤں نے این آر او مانگا، لیکن کیسز چلیں گے۔ جناب اسپیکر، نام لوں؟ جناب اسپیکر، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے دیکھیں جناب اسپیکر، انہوں نے کہا کہ نام لیں، سنیں لے لیتا ہوں۔ جو پہلا بندہ جس نے اپروچ کیا وہ یہاں پہ اس ایوان میں ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک چیز میں بتاؤں کھل کے، آج یہاں پہ روزانہ آ کے آپ عوام کے ٹیکس کے پیسہ لگا کے ایوان کی کارروائی چلانے نہیں دیتے، لیکن ایک چیز سنیں، نیب کے جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں وہ پرانے دور کے چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی قوم سے، اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پاکستان سے کرپشن کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہے اور خاتمہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، کم از کم میں اپنے بہاف پہ پروجیکٹ کیوں نہیں چل رہے، کٹوتی کیوں کی گئی، اسد عمر نے کٹ کیوں لگایا؟ جناب اسپیکر، کٹ اس لیے لگایا کہ ایک پروجیکٹ میں 400-500 گنا آپ لوگوں نے اضافہ کروایا، اس لیے کٹ لگوایا۔ جناب اسپیکر، یہ باتیں بہت ہو گئی، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھ سے شروع کریں، کہیں پہ کوئی سوال آپ نے کرنا ہے میں اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جناب اسپیکر پتا کہ اگر میں پہلے وہ شہر میں نے ایک شعر یہاں پہ پڑھا تھا اور آج میں ان کے سامنے پھر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ نام بھی لوں گا، میں نے کہا کہ اس ایوان میں بیٹھا ہوں اس کو پتا ہے، سنیں، شہر لوٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح۔ جناب اسپیکر، نام اسی ایوان میں آج بھی وہ موجود ہے، لیکن ایک چیز جناب اسپیکر، میں آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں پردہ رکھ کے اس کو کوئی معافی مل جائے گی، میرا کام کیا ہے؟ میرا ایک فرض بنتا ہے جی، جس طرح آپ لوگوں کا بھی فرض ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا جی مراد سعید کی بہت ہی ہنگامہ خیز پارلیمنٹ میں سپیچ، جس نے مخالفین کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، مراد سعید کی اس جوشیلی تقریر پر اپوزیشن جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور مراد سعید نے پہلی بار انکشاف کیا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کو حکومت کے بہت سے لوگ جو ہے ان سے این آر او مانگتے تھے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ابھی بھی پارلیمنٹ میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت ان سے وہ کس طرح سے جو ہے وہ این آر او مانگتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہم کرپشن کے ہاتھ میں تک جنگ لڑتے رہیں گے۔ میرے دیش سے نکل جاؤ امریکیوں، میرے دیش سے نکل جاؤ فرانس والوں، میرے دیش کا سونا میری عوام کے اوپر خرچ ہوگا۔ اب وہ دن گئے جب تم نے میرے دیش کے حکمرانوں کو خرید کر میرے دیش کا سونا اپنے ملک میں لے جا کر خود تم امیر ہو گئے اور میرے دیش کے باسیوں کو غریب خانے میں دھکیل دیا۔ ناظرین، یہ اس افریقی حکمران کے یہ الفاظ ہیں جس نے نہ صرف افریقہ میں بلکہ پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے اور مغرب کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں افریقی ملک برکینا فیسو کے حکمران ابراہیم ٹراورے کی، جس نے امریکیوں کو دھمکی لگا کر امریکیوں اور فرانسیوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیا اور ان کو چیتاونی دے دی ہے کہ دوبارہ سے میرے ملک کی سونے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا ورنہ آپ کی آنکھ نکال دی جائے گی۔ محمد ابراہیم ٹراورے، جنہوں نے 2022 میں ایک مسلح بغاوت کے ذریعے اپنے ملک پر اپنی حکمرانی کا پرچم بلند کیا، اور یہی وہ دن تھا جب اس افریقی ملک کی عوام کی قسمت بدلنے کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ اور ناظرین اکرام، اس بندے نے صرف 2 کام کیے ہیں آ کے،
اور ان دو کاموں کی وجہ سے افریقی عوام کا ہر دل عزیز حکمران بن چکا ہے، اور نہ صرف افریقی عوام کا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بن رہا ہے۔ بڑے بڑے امیر ملک، سعودیہ جیسے امیر ملک، دبئی جیسے امیر ملک، پاکستان جیسے ایٹمی ملک امریکہ کے سامنے اف تک نہیں کرتے، لیکن ناظرین کرام، ابراہیم تراورے نے اپنے ملک سے امریکیوں اور فرانسیوں کو ایسے نکالا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ دراصل اس نے دو کام کون سے کیے ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ناظرین کرام ستمبر 2022 اس نے حکمرانی کی بنیاد رکھی، کرپٹ ترین صدر کے وفات کے بعد اس نے بغاوت کے ذریعے اپنی حکومت قائم کر لی اس چھوٹے سے افریقی ملک میں، تو ناظرین کرام آتے ساتھ پہلے نمبر پہ اس نے کیا کیا کہ اپنے ملک میں ہونے والی نسلی دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ایک خصوصی فورس کو تشکیل دیا، اور یہ آرڈر جاری کیا کہ جو لوگ بھی ریاست میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں یا نسلی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں، نہیں تو ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس بندے نے پہلی ترجیح سے اس جنگ کو جیتا، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس افریقی ملک میں اکثر دہشت گردانہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ آج یہ ملک دہشت گردی سے پاک ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اس وجہ سے اس ملک میں ناظرین کرام بڑے بڑے گینگ ہیں جو کہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے، بچیوں کو اغوا کرتے تھے، اسکولوں پہ قبضے کرتے تھے اور پھر تعاون مانگتے تھے لوگوں سے، اور ملک میں اکثر و بیشتر حملے کرتے رہتے تھے۔ تو اس بندے نے سب سے پہلے اس دہشت گردی کو اپنے ملک سے ختم کیا، اور عام لوگوں کو ریلیف جب ملا، عام لوگوں کے پیارے جب اغوا ہونا بند ہوئے، عام لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں جب بند ہوئیں، عام لوگوں کو جب انصاف ملنا شروع ہوا، تو یہ وہی دن تھا جب اس بندے نے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے اس نے یہ کام کیا، اور آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ جو دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی تھی اس کے پیچھے امریکہ اور مغربی ممالک تھے، وہ گروہوں کو پیچھے سے سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کی جانب بڑھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں یہ لوگ لڑتے رہیں، نسلی بنیاد پہ دوسرے کے خلاف مرتے اور مارتے رہیں، اور ہم اس ملک کا سونا جو ہے وہ یہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لے جاتے رہیں اور آپ خود امیر ہوتے رہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ فرانس جیسا ملک، حضرین کرام، افریقی ملک کے اس سونے سے امیر ہوا ہے، اور یہ جو ملک ہے ابراہیم تراورے کا ملک، اس کی کم و بیش 80% جو اکانومی ہے وہ سونے کی بیسڈ ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام مغرب کی جو نظریں تھی وہ اس ملک کے اوپر تھی، اور اس کے حکمران کرپٹ تھے پاکستان کی طرح، اور ان حکمرانوں کو معمولی سا وہ حصہ دیتے تھے اور باقی سارا سونا وہ اپنے ملک لے جاتے تھے، اور یہی ابراہیم تراورے کو جو ہے اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ملک میں بغاوت کروں گا۔ یہ ایک فوجی کمانڈر ہے، اس نے بغاوت کر کے حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ دوسرا کام ناظرین کرام اس بندے نے یہ کیا کہ پہلے اپنے ملک سے دہشت گردی ختم کی، اور اس کے بعد اس نے غیر ملکی کمپنی کو جن کا تعلق امریکہ اور مغرب سے تھا، فرانس سے تھا، ان کے لائسنس منسوخ کیے، اور جتنی بھی گولڈ مائننگ سائٹس تھیں ان کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرانس اور امریکی کمپنی کی چھٹی کروا دی اور ان کی نیندیں حرام کر دی، جس کی وجہ سے ناظرین کرام یہ بندہ آج افریقی یوتھ کا ہیرو ہے، لیکن امریکہ اور مغرب کے لیے یہ کانٹے کی طرح ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے ملک سے سونے کی جو لوٹ مار ہو رہی تھی اس کو ختم کیا، جو کمپنیاں سونا لے کے جا رہی تھی ان کا لائسنس ختم کیا، ان کی چھٹی کروائی، بلکہ اپنے ملک کے جو تعلقات ہیں وہ رشیا تک سپینڈ کیے، اور رشیا کو اپنے ملک میں جو ہے وسیع تر انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دی اور ان کے ساتھ معاہدے کیے، جبکہ جو گولڈ ہے اس کا کنٹرول خود لے لیا اور خود اس کو مائن کرنے کا اس نے فیصلہ کیا، جس کا اس نے اعلان کیا کہ 17% اپنی آرمی کو دیا جائے گا اور باقی افریقی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تو یہی وجہ سے ناظرین کرام کہ ابراہیم تراورے آج نہ صرف اس چھوٹے سے افریقی ملک کے باسیوں کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امید کا محور بنتا جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ناظرین کرام ابراہیم تراورے کے فیننگ
میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مغرب اور امریکہ میں اس کے خلاف بھرپور غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور مغرب میں تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کے لیے افریقہ میں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ یہ بندہ ہے ابراہیم تراورے۔ ناظرین اکرام، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان میں ایسا حکمران آ سکتا ہے؟ کیا عمران خان اس کے متبادل ہو سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان ہوا تو کیا عمران خان کو اڈالہ جیل سے چھٹی مل سکتی ہے؟ لازمی کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کریں۔